دنیا پہ نبی زادی کا احسان ہے عباس، دنیا پہ نبی زادی کا احسان ہے عباس، ہاں اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس۔ حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس، حیدر کا پسر ہو کہ بھی عمران ہے عباس۔ معصوم ہے مختوم ہے مولا ہے ولی ہے، معصوم ہے مختوم ہے مولا ہے ولی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے۔ دعا برائے سلامتی امام زمان، سب مل کے بلند آواز سے متوجہ ہو کر معرفت کے ساتھ تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ برائے خوشنودی شہزادی کونین، محرومہ کونین، مختومہ کونین، مقصومہ کونین، و ابیہا و بانیہا و بنیہا و امیہا، بلند سے بلند تر فاطمی صلوات۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیج کر کیجیے۔ برائے خوشنودی ائمۃ البقیع علیہم الصلاۃ والسلام، بلند ترین صلوات۔ بچہرہ دلربائے مہدی، فرزند زہرا، یوسف زہرا، وارث زہرا، قائم آل محمد، آقا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، بلند سے بلند تر نعرہ صلوات۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ व अकमल औसियाई तकमीलन लिद्दीन व फ़ज़्ज़ला मुहम्मदिन अलल आलमीन सलवात वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अलमुकर्रमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिनल मुंतज़र अल-हादी अल-मुर्तक़ब अल्लाहुम्मा अज्जल्लाहु तआला फ़रजा व क़र्रिब ज़माना व कस्सिर अंसारा व अहलिक आदा व सहल्लाहु तआला मख़रजा वल आहिदीना तहत लिवाई वल मुस्तशहीदीना बैन यदै सलवात तमाम तारीफ़ें तमाम तर हम्द सना उस पाक परवरदिगार के लिए, मौजूद बरहक के लिए, रब अकबर के लिए, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए सज़ावार है जो तमाम तर इबादतों, रियाज़तों, किब्रियाई और बंदगी का सज़ावार है। वो परवरदिगार आलम के ऐसा है कि उस जैसा और कोई नहीं है। शहज़ादी ताहिरा सिद्दीक़ा सैयदा खुदा की हम्द सना करते हुए इरशाद फरमा रही हैं कि सारी हम्द है, सारी हम्द हो उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसकी हम्द का एहसास तमाम बोलने वाले मिलकर नहीं कर सकते। फरमाया कि सारी हम्द है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसकी नेमतों को तमाम शुमार करने वाले, गिनने वाले मिलकर शुमार नहीं कर सकते। व इन तअद्दू निअमतिल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। सैयदा फरमाती हैं हम्द है, सारी हम्द है उस खुदा के लिए कि जिसकी नेमतों को शुमार करने वाले मिलकर, सब मिलकर शुमार नहीं कर सकते। और सारी हम्द है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसके हक को कोशिश करने वाले अदा नहीं कर सकते। और वो परवरदिगार आलम के फरमाया कि ठोस पत्थर पे, चिकने पत्थर पे चूंटी के कदमों के निशानों को देख लेता है। शहजादी के जुमले सोने में तोलने के बराबर है। फरमाया कि वो परवरदिगार जो आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की गुजरगाहों को देख लेता है, उनकी परवास के आसार को, निशानों को देख लेता है। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो ज़ाहिर भी है, वो बातिन भी है, वो हयात देने वाला है, वो मौत देने वाला है, वो बुजुर्ग तरीन है, वो साहिब इनामात है। और ये परवरदिगार का इनाम नहीं तो और क्या है? परवरदिगार का लुत्फ़ है, परवरदिगार का करम है, परवरदिगार की अता है, परवरदिगार का एहसान है कि उसने मेरे और आपके दिल में मोहब्बत अली, विलायत अली का चराग रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत सुल्तान औसिया सुखन गुज़ार मिंबर सरूनी साहिब अलता अली इब्न अबी तालिब कि हम अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, दरे शाह नजब को छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। परवरदिगार आलम या अली
عزیزان ایمان، ہماری ذات کے اندر کوئی خوبی کوئی کمال نہیں تھا، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کیا، ان کی محبت عطا کی جن سے وہ خود محبت کرتا ہے، جن کی محبت میں خدا نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، جن کی محبت کو خدا نے قرآن میں کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جہاں خدا چاہتا تھا کہ تمام انسانوں کی محبتیں مرتکز ہو جائیں، جمع ہو جائیں، خدا نے مجھے اور آپ کو ہماری محبتوں کو اس مرکز و محور پر قرار دے دیا۔ یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ ہماری محبتیں اس مرکز پر قرار پائیں۔ ابتدا سے ہی خدا نے مجھے اور آپ کو کائنات کے خلاصے سے آشنا کر دیا، ابتدا سے ہی خدا نے میری اور آپ کی محبتوں کو اس در سے وابستہ کر دیا جس در پہ ملک آ کر سر جھکاتے ہیں، جو در الہی کا استعارہ ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے، ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن کی محبت کو تو نے اپنی محبت قرار دیا۔ پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن کی محبت دین ہے، دین کی بنیاد ہے، 5 معصوم کے جملے ہیں۔ شکر ہے پروردگار تیرا، ہر سانس کے ساتھ شکر ہے، تو نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن کی محبت پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گی، رسول کے جملے ہیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن کی محبت باقیت الصالحات میں سے ہے۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت کو معمولی مت سمجھنا، یہ باقیت الصالحات میں سے ہے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن کی محبت اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ عزیزان ایمان، میرا اور آپ کا اس فرش عزائے سیدہ پر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں شہزادی کی محبت ہے۔ شہزادی کی محبت مجھے اور آپ کو اس فرش عزا پر لے کر ہے۔ یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر موجود ہونا ہمارا دینی، عقلی، شریعتی، اخلاقی فرض ہے۔ شہزادی کا حق ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے، ان کی سیرت کے ایک ایک پہلو میں درس ہے، اس درس کو لینے کی کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہماری زندگی ان کے مطابق گزر سکے۔ ہاں، یہ شہزادی کا حق ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے۔ اور میں اور آپ یہاں پر آتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، میں اور آپ ثواب کے لیے آتے ہیں، قصب ثواب کے لیے۔ میں اور آپ جانتے ہیں فرش عزا پر جا رہے ہیں، رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں کی سیر کرو تو لطف اندوز ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر جنت کے باغوں کی سیر ممکن ہے تو ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان مجلسوں کے ذریعے سے، ذکر کی محفل کے ذریعے سے۔ میں اور آپ یہاں آتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا، گناہوں کی مغفرت ملے گی۔ ایک عارف نے کہا کہ کوئی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے ایک مقبول مجلس سیدہ کی دے دے، سودا کریں گے؟ یہ بہت قیمتی ہے عزیزاں، یہ بہت قیمتی ہے، باخدا بہت قیمتی ہے۔ اس سے پچھلے سال کی مجلس میں میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، بہرحال ابھی تکرار نہیں کر رہی، لیکن قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کاش اس دنیا میں میں فاطمی ہوتا، اور پروردگار کہتا چلا جائے گا، میں اپنے موضوع سے متصل ہوتی ہوں اس بات کو مکمل کرتے ہوئے، پروردگار کہتا چلا جائے گا سیدہ مانگو میں عطا کروں گا، سیدہ مانگو۔ اور آپ دیکھیے کہ جس نے، خدا یہ کہے گا جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں عزت دی ہے، سیدہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا، سیدہ کے نام پر تمہارا دفاع کیا، سیدہ کے نام پر تمہیں لباس دیا، میں اور آپ 10 روپے خرچ کریں سیدہ کے نام پر، معمولی سمجھتے ہیں؟ خدا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا کہتا ہے میں نے موت اور حیات کو کل کیا تاکہ میں یہ دیکھوں تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، اکثر نہیں۔ اہل بیت کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں ہمارے عمل کی کوالٹی جاتی ہے عزیزان ایمان، کوانٹٹی نہیں جاتی۔ 10 روپے آپ نے سیدہ کے نام پر خرچ کیے، یہ 10 روپے کتنے قیمتی ہیں، یہ میدان محشر جو سیدہ کی عظمت کا میدان ہوگا وہاں پتہ چلے گا۔ خدا کہے گا جس نے سیدہ کے نام پر تم پر کچھ خرچ کیا، تمہیں عزت دی، تمہیں احترام دیا، لے جاؤ اسے جنت میں۔ مومن کو بھی حق شفاعت مل جائے گا نسبت سے سیدہ کی، ہاں، نسبت سے سیدہ کی، یہ نسبت ہے جو مجھے اور آپ کو بلند کرتی ہے، میری اور آپ کی نسبت۔ اس وقت لوگ حسرت کریں گے، اس وقت حسرت کریں گے کاش اس دنیا میں میں فاطمی ہوتا، جیسے حسرت کریں گے کاش میں بو ترابی ہوتا، اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے حسرت کریں گے کاش میں فاطمی ہوتا۔ نعمت نہیں ہے
انعام نہیں ہے، کرم نہیں ہے. اب جب درود بھیجیں گے تو ذرا بلند آواز سے درود بھیجیے گا. نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجا جائے. ٹھیک ہے؟ میں اور آپ یہاں پر آئے، ہم جانتے ہیں ہمارے نامہ میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ہم اس فرش اعضا پر آ گئے نا. اگر اکاؤنٹ خالی ہے تو جب جاتے ہیں تو اکاؤنٹ بھر جاتا ہے. مغفرت ہے، قلوب کی طہارت ہے، نامہ میں نیکی ہے، اور جتنی بھی باتیں میں کروں سب کا تعلق سعادت اخروی سے ہے. یہ کیسا سودا ہے؟ آپ سیدہ کے فرش پر آئے ہیں، عارف باللہ کہتا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، کوئی ایک مجلس مجھے دے دیں. کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا عزیزاں. تو شہزادی کے حضور میں ادائے احترام کے لیے، عرض عقیدت کے لیے، عرض احترام کے لیے، ان کے بیٹے کے محضر میں ادائے وفا کے لیے ایک مرتبہ متوجہ ہو کر معرفت کے ساتھ درود بھیجیے گا محمد و اہل بیت محمد پر. اب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کر رہی ہوں تاکہ بار بار بولنا نہ پڑے کہ درود بلند آواز سے بھیجیں. ہاں، اس روایت کو تبرکاً اس فرش اعضا سے لے کر جائیے گا. عزیزان ایمان، یہ ہستیاں اتنی محترم ہیں کہ ان کا فقط نام لینا دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، راستے آسان ہوتے ہیں، معاملات آسان ہوتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ مرکز عصمت و طہارت شہزادی، ان کے نام پر احترام دکھانا. نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام سیدہ خور کو بچا لے جائے گا. بات پہنچ گئی. شاعر سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. زیادہ آپ کا وقت نہ لوں اور بہت ساری بات آپ تک پہنچ جائے. احترام دکھایا تھا، خور نے احترام دکھایا تھا سیدہ کے نام پر. لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی جب ان کا ذکر آئے، رسول فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص کہ جو سلام میں بخل کرتا ہے. ہاں، یہ رسول کی حدیث پر اگر میں اور آپ عمل کریں پوری زندگی کے لیے، اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنا لیں 24/7، میں اور آپ جانتے ہیں وہ اسوہ کامل ہیں، ان کی سیرت کے کسی ایک گوشے پر بھی عمل کریں گے تو یہ میرے لیے سعادت ہے، میرے وجود کو نورانی کرے گا. ایک حدیث کے برابر میں رسول کے قریب ہو جاؤں. رسول فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جو سلام میں بخل کرتا ہے. نہیں کرتے میں اور آپ سلام میں بخل؟ جب سلام کرتے ہیں، رسول کی سیرت، رسول کی سنت ہے سلام. میں اور آپ جب سلام کرتے ہیں تو سلام میں کشادگی نہیں ہوتی، تنگی ہوتی ہے. اپنے غصے کا، اپنی ناراضگی کا، ہر چیز کا اظہار ہم سلام میں کر دیتے ہیں. رسول وہ جب سلام کرتے تھے وہ دل سے دعا ہوتا تھا. کیا میرا اور آپ کا سلام بن رہا ہے؟ دل سے دعا بن رہا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، درس لیتے چلے جانا. رسول نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے. بخیل ہے وہ شخص، رسول کی حدیث ہے، تبرکاً لے کر جائیے. جتنا میں اور آپ ان کے نام پر ادب دکھائیں گے، کہ نام سنیں، ان کے القابات سنیں، سر کو جھکائیں، درود بھیجیں، احترام دکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ قیامت کے دن جب سیدہ کی سواری گزرے نا، تو سیدہ کے نام پر احترام دکھانے والوں میں، ان کی اولاد کے نام پر احترام دکھانے والوں میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو. عزیزان ایمان، میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو. اب روایت سنیے. رسول نے فرمایا کہ جو میری بیٹی پر درود بھیجے گا، اب میں نام نہیں لے رہی، آپ دل میں درود بھیجتے چلے جائیں، بیٹی پر بھی بھیجیں. جو میری بیٹی پر درود بھیجے گا، خدا اسے جنت میں مجھ سے ملحق کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو. ابھی اسی حدیث کے ریفرنس میں ایک اور حدیث عرض کروں گی تو تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں نکات پیش کروں گی. جو میری بیٹی پر درود بھیجے گا، خدا اسے جنت میں مجھ سے ملحق کرے گا. معمولی بات ہے. جو میری بیٹی پر درود بھیجے گا. شہزادی کا وجود اتنا بعظمت ہے کہ شہزادی کے وجود نوری سے خدا نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. رسول نے فرمایا سلمان، روایت، سلمان جو میری بیٹی سے محبت کرے گا، خدا اسے جنت میں میرے ساتھ رکھے گا.
وہ درود بھیجنا تھا. زندگی میں درود بھیجیں شہزادی کے یا زندگی کے بعد بھیجیں؟ سلمان سے فرمایا جو میری بیٹی سے محبت رکھے گا خدا مجھ سے ملحق کر دے گا جنت میں. جنت کے کئی درجات ہیں. مثلا حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کے درجات قرآن کی آیات کے اعتبار سے ہیں. مثلا آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں. دیکھیں شہزادی کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ 2 چیزیں شہزادی کو بہت محبوب تھیں. انفاق فی سبیل اللہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, جو خدا کے پاس بھیج دیا وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ شہزادی کی زندگی سے درس ملتا ہے. ٹھیک ہے, انفاق فی سبیل اللہ, قرآن کی تلاوت شہزادی کو بڑا محبوب ہے, بڑا محبوب. یہ عمل بڑا محبوب ہے. میں اور آپ کرتے ہیں, ہمارے دن گزر جاتے ہیں, صبح نہیں ہوتی جب تک کہ ہم موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں, لیکن کئی دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. تو شہزادی کی فرش عزا پر تشریف فرمائے, درس لے کے جائے قرآن کی تلاوت, کم از کم 25 آیتوں کی تلاوت, 1 پیج کی تلاوت, 2 پیج کی تلاوت. اتنا وقت تو میں اور آپ اہل بیت کو قرآن ناطق کو قرآن صامت کو دیں گے, قرآن ناطق کے قریب ہوں گے, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے ہیں, یعنی آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیے, جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. یہ معیارات میں سے ایک معیار ہے. جنت بہت وسیع ہے, جنت کے معیارات میں سے ایک معیار ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, رسول فرماتے ہیں جو میری بیٹی سے محبت کرے گا خدا اسے جنت میں مجھ سے ملحق کر دے گا, یعنی وہ میری معیت میں ہوگا. جیسے میں اور آپ قرآن میں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین, وہ میری معیت میں ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. کمال تعلق کو رسول بیان کر رہے ہیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے, جنت میں ہونا اور بات ہے, جنت میں رسول کے ساتھ ہونا اور بات ہے. وہ رسول کہ جن پر قرآن نازل ہوا, جو معلم قرآن ہے, جو محافظ قرآن ہے, جو وارث قرآن ہے, جو قرآن ناطق ہے, جو بولتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. وہ جن کا وجود جنت ہے, جن کا ساتھ ہونا جنت ہے, کہ جنت ان کے لیے ہے, لوائے حمد ان کے لیے ہے, مقام محمود ان کے لیے ہے, مقام شفاعت ان کے لیے ہے. اور رسول فرما رہے کہ جو مجھ سے میری بیٹی سے محبت کرے گا خدا اسے جنت میں مجھ سے ملحق کر دے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ شہزادی سے محبت. تو میں سلمان شہزادی میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی. اس میں سے آسان ترین مقام کیا ہے؟ قبر, موت, صراط, محشر, حساب کتاب. یہ آسان ترین مقامات ہیں جس سے میں اور آپ ڈرتے ہیں. سوچئے مشکل ترین مقامات کیا ہوں گے. فرمایا جو شہزادی, جس سے شہزادی غضبناک ہو جائے اس سے میں غضبناک, اس سے خدا غضبناک, جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی, اس سے خدا راضی. اب ذرا تصور کیجئے کہ دنیا اور آخرت میں قبل از موت, بعد از موت, وہ کون سا لمحہ ہے, وہ کون سا مقام ہے جہاں شہزادی کی محبت مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. محمد بن مسلم ثقفی کی روایت ہے, بڑی خوبصورت روایت, 5ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ پانچویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن شہزادی جہنم کے دروازے کے نزدیک کھڑی ہوں گی, ایک مقام پر موجود ہوں گی, اور وہ وقت ہوگا کہ جب لوگوں کے ایمان کو ان کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا, کافر ہے, مومن ہے. کچھ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. شہزادی ان کی طرف نگاہ کریں گی, ان کی پیشانی پر محب کی علامت سے ان کو پہچان لیں گی, اور جیسے ہی پہچانیں گی شہزادی خدا سے کہیں گی پروردگار, میرے والی, میرے مالک, میرے مولا, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا, اس سے رکھا کہ میری وجہ سے, میرے ذریعے سے میرے اور میرے اولاد کے شیعوں کی, گناہگار محبوں کی شفاعت کرے گا, ان کو جہنم سے بری کرے گا, اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. شہزادی خدا سے خطاب کریں گی, خدا سے کہیں گی, اور پروردگار عالم کی ندا آئے گی کہ بے شک میں نے تمہارا نام فاطمہ اسی لیے رکھا, تمہاری وجہ سے تمہارے اور تمہاری اولاد کے شیعوں کو بخش دوں گا, جس کی پیشانی پر بھی محب کی علامت ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. خدا کرے کہ جو بھی محبت کا دعوے دار ہے, میں اور آپ ہم سب کی پیشانی پر محب کی علامت بروز محشر موجود ہو. میں اور آپ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں یہ اعلان کرتے ہیں, میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ میں شہزادی کی شیعوں میں سے, ان کے دوستوں میں سے, ان کے محبوں میں سے ہوں. میں ان کی ولایت پر اعتقاد رکھتی ہوں, سیدہ کی ولایت پر. مالکہ ولایت کبریٰ ہے, ولیۃ اللہ عظمیٰ ہے, ولیۃ اللہ الاکبر ہے سیدہ. رسول نے فرمایا فاطمہ میرے سب سے قریب ہے, اعز الی الناس, سب سے زیادہ جو قریب ہے, اقرب الی الناس, سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے, سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے تمام مخلوقات میں سے, وہ سیدہ ہے.
وہ سیدہ کی ذات ہے۔ کون ہے سیدہ؟ میں اور آپ کربلا جاتے ہیں، ام الحسین سیدہ ہیں۔ میں اور آپ مشہد جائیں گے، ام رضا سیدہ ہیں۔ میں اور آپ عسکرین جائیں گے، ام العسکرین سیدہ ہیں۔ میں اور آپ سامرہ جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، ام الجوادین بھی سیدہ ہیں۔ میں اور آپ بقی جاتے ہیں، ام الصادقین سیدہ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جب روضہ رسول پر جائیں، انشاءاللہ پروردگار مجھے اور آپ کو لے کر جائے، ام ابیہا بھی سیدہ ہیں۔ عظمت زہرا تو ثابت قول پیغمبر سے ہے، عظمت زہرا تو ثابت قول پیغمبر سے ہے، آئے تطہیر سے اور سورہ کوثر سے ہے۔ نسل میں ان کی امامت ہی امامت کیوں نہ ہو، نسل میں ان کے امامت ہی امامت کیوں نہ ہو، بنت پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر سے ہے، بنت پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر۔ رسول شاہ فرمایا کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، یا علی لحمہم لحمی و دمہم دمی، یا علی انت خیر البریہ انت نبع العظیم قائد گر المحجلین یاسب الدین یاسب المتقین۔ رسول نے فرمایا کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت جو سر کو جسم سے ہے، تم کو مجھ سے وہی نسبت جو روح کو بدن سے ہے، تم کو مجھ سے وہی نسبت جو آنکھ اور ابرو کی درمیانی کھال کو ہے۔ یہ علی کا شرف ہے کہ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کعبہ میں ولادت ہوئی۔ کعبہ، کعبے کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کا مطلب بلندی ہے، علی کے نام کا مطلب بھی بلندی ہے، اور علی کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں نجف میں، نجف کا مطلب بھی بلندی ہے۔ تو علی وہ امام المتقین ہے، وہ امیر المومنین ہے، علی وہ سید الاوصیاء ہے، اماد الاصفیاء ہے، رکن اولیاء ہے، کہ جو بلندی پر طلوع ہوئے، ہمیشہ بلندی پر رہے اور بلندی پر ہی غروب ہوئے۔ تو اب میں کہہ دوں کہ شاہ لافتہ سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، شاہ لافتہ سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ جو رضا علی نے اوڑی تو سبھی رسول سمجھے، کسی اور پر یہ دھوکا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے، سر عرش ایسا سودا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ یا علی یا علی عزیزان من، شہزادی کی ہستی اتنی بلند کہ علی، میں نے عرض کیا رکن اولیاء، رکن اوصیاء، اماد الاصفیاء۔ میں اور آپ زیارت مبس میں پڑھتے ہیں، ہاں مختلف زیارتوں میں ہم ائمہ اطہار علیہ السلام نے زیارت مبس میں علی بن ابی طالب نے رکن اولیاء رکن اوصیاء، شہزادی کی ذات اتنی بلند ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ وہ علی جو رکن اولیاء ہے، رکن اوصیاء ہے، جن کے بارے میں اور آپ گواہی دیتے ہیں زیارت مبس میں، رسول فرماتے ہیں کہ علی کی رکن، علی کی پناہ گاہ سیدہ کی ذات ہے۔ وہ سیدہ وہ ہیں کہ جو علی کے لیے رکن ہے، علی کے ساتھ ہے۔ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، اور علی نے کھائی ہے زارا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ وہ سیدہ، وہ علی جو اتنے بلند ہیں، منازل فضائل کی جتنی سیڑھیوں پر چڑھ کر میں اور آپ علی کے فضائلوں کو فضیلتوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، جہاں پر علی موجود ہے سیدہ ان کے برابر میں ان کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بی بی جو اتنی بلند ہے، اتنی صاحب عظمت ہے، وہ بی بی اسما بنت امیس سے روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب شہزادی کی زندگی کا آخری وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ سیدہ نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور سیدہ روح بقبلہ ہو کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہی ہیں، اور راز و نیاز کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ پروردگار میں تجھے ان ہادیان برحق کا واسطہ دیتی ہوں جن کو تو نے منتخب کیا۔ پروردگار جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میرے بچے میری جدائی میں گریہ کریں گے، میں تجھے اس گریے کا واسطہ دیتی ہوں پروردگار ہمارے گناہگار شیعوں کے گناہوں کو بخش دے۔ ہاں سیدہ کو اس وقت بھی میں اور آپ یاد ہیں، علی سے یہ بھی کہا تھا میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ عزیزان مان،
ہماری ذات کا ذرہ ذرہ سیدہ کا ماخوذ ہے، ہماری جانیں قربان سیدہ پر، بے آبی انت و امی و آلی و نفسی و مالی و اسرتی، ہمارا سب کچھ سیدہ پر قربان ہو جائے. ہم سیدہ کی ذات کا، ان کے حق کا، ان کی اسلام کی راہ میں جو ان کی جدوجہد، جو جہاد ہے، شہزادی مجاہدہ ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے عزیزان ایمان، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. شہزادی کون ہے؟ صاحب فضیلت، صاحب کرامت، صاحب بلند مرتبہ شہزادی کی ذات ہے، صاحب ولایت ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کے دروازے پر قیامت تک کے لیے ٹائٹل لکھ دیا فاطمہ خیرات اللہ. جتنی مرتبہ میں اور آپ شہزادی کا نام لیتے ہیں، شہزادی کا نام، میں نے بھی عرض کیا باعث نزول رحمت پروردگار ہے، شہزادی کا نام لیتے ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا عقل، ہمارا فہم، ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری رگ رگ شہزادی کے عشق سے لبریز ہو جاتی ہے، ہمارا وجود نورانی ہو جاتا ہے. شہزادی کا نام لینے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں عزیزان ایمان. اور میں اور آپ تقدیر کی میں اور آپ تقدیر بدلنے کے لیے اس فرش ازا پر آئے ہیں. کیوں آئے اس فرش ازا پر؟ اس فرش ازا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ آئیں، سیدہ کا ذکر کریں، آنسو بہائیں اور چلے جائیں. نہیں، میں اور آپ ریئیکٹ کرنے کے لیے اس فرش ازا پر آئے ہیں. میں اور آپ آمادگی کے لیے اس فرش ازا پر آئے ہیں. میں اور آپ میسج لینے کے لیے اس فرش ازا پر آئے ہیں. مثلا علی فرماتے ہیں فاطمہ جان انت عالم باللہ، 4-5 خصوصیات علی نے بتائی. عالم باللہ، فاطمہ اتقا، ابراؤ، یہ نہیں کہا کہ بیر، یہ کہا ابراؤ یعنی نیکوکار. فاطمہ کون؟ اشد خوف من اللہ، اکرم، خدا کے نزدیک گرامی قدر، جن کی عزت، جن کا مرتبہ بہت ہے. اشد خوف من اللہ، 5ویں خصوصیت خوف خدا میں گریہ کرنے والی ہے شہزادی. عزیزان ایمان، یہ خصوصیت شہزادی کی پوری زندگی میں حاوی ہے، بہت واضح ہے. شہزادی کے دل میں کس قدر خدا کا خوف تھا، میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے. شہزادی جب عبادت کے لیے جاتی تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی، شہزادی خوف خدا میں گریہ کرتی تھی، وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور ان آنسوؤں کو شہزادی نے جمع کیا. یا علی ان کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا. وہ سیدہ جن کا نام جہنم کی آگ کو سرد کرنے کے لیے کافی ہے، وہ خوف خدا میں گریہ کر رہی ہیں، اور مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ موت ڈرنے کا نام نہیں ہے، موت آمادگی کا نام ہے، موت تیاری کا نام ہے. عزیزان ایمان، خوف خدا، یہ پہلو شہزادی کی زندگی میں واضح تھا، بالکل وائبرنٹ. میری اور آپ کی زندگی میں ہے. میں اور آپ پڑھتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. میں اور آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ خدا وہ ہے جو دیکھ رہا ہے اور وہی حساب لینے والا بھی ہے. جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ نظر ہم سب سے چھپاتے ہیں، لیکن وہ خدا تو شفا کرے، سب سے چھپائے، حدیث قدسی میں شفا کرے، سب سے چھپاتے ہیں. مجھ سے چھپانا گوارا نہیں کیا. ہمارا ایمان اس قدر لو ہو گیا ہے کہ ہم کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں اس سے ڈر جاتے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے. عزیزان ایمان، یہ میسج مجھے اور آپ کو لینا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں شہزادی کی زندگی کا یہ پہلو، اشد خوف من اللہ، خدا کی بارگاہ میں شہزادی خوف سے، خشیت سے، قیامت کے، قبر کے خوف سے گریہ کیا کرتی تھی. علی سے کہہ رہی ہیں یا علی میری قبر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا، پہلی رات ہے. ہاں عزیزان ایمان، مجھے اور آپ کو میسج دے رہی ہیں سیدہ، مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہیں سیدہ. اب میں اور آپ درسگاہ فاطمیہ میں داخل ہو گئے ان ایام کے ذریعے سے، ایام فاطمیہ. اب مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب میں ان ایام سے خارج ہوں تو میں ویسی نہ ہوں جیسے میں پہلے تھی. کوئی پازیٹیوٹی، فکر و فہم میں، معرفت میں، عمل میں، توفیقات میں اضافے کا سبب یہ ایام بنے. ہمارے قلوب میں پاکیزگی آئے، طہارت آئے، عبادتوں کا شوق بڑھ جائے، خوف خدا بڑھ جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں اور آپ جب خارج ہوں، جب یہ اختتام پذیر ہو یہ ایام، تو میں اور آپ ویسے نہ ہو جیسے ہم تھے انیشلی. کچھ تبدیلی، تاکہ پتہ چلے کہ قبولیت مل رہی ہے. ہاں مجلس میں آئے ہیں، تبدیلی مل رہی ہے. لیڈی آف لائٹ ہے شہزادی، لیڈی آف ہیون. جنت کی خوشبو رسول کو سونی ہوتی تھی تو سیدہ کو اشمام کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. جنت کی خوشبو شہزادی مجھے اور آپ کو دے رہی ہے. کس طرح سے ہماری جہالت کو، ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے شہزادی مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہی ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے پیغام دے رہی ہیں کہ میری سیرت پر چلتے ہوئے اصلاً فاطمی بن جاؤ. شہزادی کی سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے. کون ہے شہزادی؟ دیکھیں، شہزادی ہے
बहसीत ज़ौजा, बहसीत बेटी आप सब जानती हैं। खुदा की कुल कायनात माँ और शरीयतों का दवाम बेटे, ज़माने भर में नहीं मिलेंगे बतूल माँ और इमाम बेटे। ठीक है, मैं और आप जानते हैं बहसीत ज़ौजा, बहसीत बेटी, बहू भी हैं, शहज़ादी माँ भी हैं, उस्ताद भी हैं और रहबर भी हैं। रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी तमाम कायनात की औरतों की रहबर है, यानी सिर्फ अपने ज़माने के लिए नहीं, तमाम ज़मानों के लिए, सिर्फ अपनी सरज़मीन के लिए नहीं, तमाम सरज़मीनों के लिए। शहज़ादी रहबर है, रोल मॉडल है। शहज़ादी में और आप सब जानते हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन ज़ियारत में पढ़ते हैं, तमाम कायनात की औरतों की सरदार। सिर्फ इतना नहीं है, सैयदतुन निसा है, औरतों की सरदार है, अफजलुन निसा है, औरतों में सबसे अफजल है, खैरुन निसा है, खैरुन निसा। और ये जो सैयदा खैरुन निसा है, ये हसबी और नसबी दोनों लिहाज से है, दोनों तरफ से। इसकी तस्दीक रसूल के जुमले करते हैं, या अली अंता खैरुल बरिया। जिसका शौहर खैरुल बरिया हो, उसके खैरुल बरिया होने में कोई शक बाकी नहीं रह जाता। और जिसकी औलाद बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, खुदा का बकिया भी तुम्हारे लिए खैर है। हाँ, ये शहज़ादी की ज़ात है। एक जुमले में शहज़ादी की अजमत को समेट दूं कि अगर 14 मासूमीन सिमटें तो पंजतन बनते हैं, और अगर पंजतन सिमटें तो सैयदा की ज़ात बनती है। कहीं कुरान की तिलावत ज़हरा, कहीं ईमा की हरारत ज़हरा, कहीं काबे की जलालत ज़हरा, कहीं कुदरत की मशीयत ज़हरा। सारी दुनिया इन्हें खातून जिना कहती है, सारी दुनिया इन्हें खातून जिना कहती है। इंतहा ये है कि रिसालत इन्हें माँ कहती है, इंतहा ये है, रिसालत इन्हें माँ कहती है। सैयदा ताहिरा एक मासूम रहबर है, बाइज़्ज़त, बाअज़मत, बातक़वा, बाशरफ ज़िंदगी गुजारने के उसूल, कायदे, कवानीन, लॉज मेंशन कर रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं। सैयदा के वजूद में माशरे के लिए एहसास ज़िम्मेदारी है। माशरा फ़र्ज से बनता है ना। अगर मुझे और आपको अमर बिल मारूफ करना है तो पहले अपनी ज़ात से, इस्लाह का अमल हमेशा अपनी ज़ात से शुरू होता है। सैयदा के वजूद में माशरे के लिए एहसास ज़िम्मेदारी है। सैयदा चाहती हैं जो आगाह नहीं है वो आगाह हो जाए। सैयदा चाहती हैं कि हक और बातिल वाज़े हो जाए। आप जानते हैं सैयदा के किरदार की एक खूबी बसीरत है, फहम, बसीरत। मोमिन जो है वो ज़ीरक होता है। मोमिन, मौला की जुमले, मोमिन स्मार्ट होता है। तमाम लोग जो खुद को सबसे स्मार्ट कहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट मोमिन होता है। मोमिन ज़ीरक होता है, मोमिन समझदार होता है। सैयदा के वजूद में बसीरत है जो मुझे और आपको अपने वजूद में, इस फर्श अज़ा पर बैठे मैंने और आपने ये लेना है कि ये फर्श अज़ा, ये मजलिस मेरे और आपके फ़हम में, इमामत की तरफ, मारिफत में, दीन की तरफ, मारिफत में, खुदा की मारिफत में इजाफे का सबब बने। अब देखिए सैयदा ने 2 खुतबे दिए, एक दरबार में दिया, एक महाजिरीन और अंसार के सामने दिया, और उनको बताया, उनको गदीर याद दिलाया। वो जो सैयदा का माहौल था ना, वो जो सैयदा का ज़माना था, उसमें जो सियासत थी, वो जो सियासत थी। अच्छा, सैयदा के वजूद में मैं और आप एक और दर्ज भी पा सकते हैं, तेजी के साथ बयान कर दूं। सैयदा सियासी तौर पर भी रोल मॉडल है, सियासतदान है। मैं भी आपकी खिदमत में एक दो और नुकात अर्ज़ करूं। मिस्र अली इब्न अबी तालिब, अली से बड़ा कोई सियासतदान नहीं है। मिस्र अली जालिम की दुश्मन, मजलूम की मददगार सैयदा की ज़ात है। वो सैयदा कि जो जंगों में अपने शौहर का सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है? दीन की राह में आगे बढ़ना है, कुर्बानी देना है, अली जा रहे हैं, सैयदा साथ है। वो जुमले भी आपको याद होंगे, सैयदा की ज़िंदगी के एक लम्हे में दर्स है। वो जुमले कि जब घर में फाका था, अली ने पूछा घर में खाने की कुछ है, 3 दिन से फाका है, बताया क्यों नहीं? मेरे बाबा ने नसीहत की थी कि अपने शौहर से कोई तकाजा ना करना, जो दे वो ले लेना। हाँ, दर्स है सैयदा की ज़िंदगी में मेरे और आपके लिए। अपने शौहर को दीन की राह में आगे भेजने के लिए सैयदा तैयार है। कर्ज लिया, मिकदाद को दे दिया, घर में फाके हो रहे, सैयदा तैयार है, सैयदा आमादा है, सैयदा एग्री है। ठीक है, ये सैयदा की ज़िंदगी में दर्स है। मैं और आप छोटी छोटी बातों पर शिकवे और शिकायत करते हैं। सैयदा ने खाना नहीं खाया, 3 दिन से घर में फाके, क्योंकि उस ज़माने में एक तरीका था, मर्द घर से बाहर भी खाना खा लिया करते थे। बहरहाल तफसीर में नहीं जा रही। अजीज़ा ने मान, सैयदा की ज़िंदगी में सैयदा का जो सियासी माहौल था वो क्या था? घुटन और दबाव का, जुल्म और जबर का माहौल था। वो जो सियासत थी उस ज़माने में, सैयदा जो है वो अली की सपोर्ट सिस्टम है। जंगों में अली जाते हैं, अली को सैयदा सपोर्ट करती हैं, और अली के लिए इत्मीनान और सुकून का जो बाइस है वो सैयदा की ज़ात है। मुश्किलात, मसाइब, सदमों से, और वो जो सियासी माहौल था, सियासी दबाव था, उन हालात में जब अली
گھبراتے تھے جب علی کو تکلیف ہوتی تھی تو مولا اس موقع پر کہا کرتے تھے مجھے گھر جانا ہے، سیدہ سے بات کرنی ہے۔ سیدہ کا وجود تھا جو مولا کی غم و حزن کو دور کرتا تھا، اور سیدہ کی شہادت کے بعد سیدہ کی قبر پر جایا کرتے تھے علی بن ابی طالب۔ مولا میں اور سیدہ میں جو محبت ہے نا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا عزیزان مان۔ یہ سیدہ ہے جو سیاسی طور پر بھی فعال ہے، ایکٹیو ہے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں جو سیاست تھی ان لوگوں کا ہدف یہ تھا کہ علی سے بیعت لینی ہے، چاہے سیدہ در و دیوار کے مابین آ جائے۔ ان کا ٹارگیٹ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی، ان کی سیاسی فکر یہ تھی کہ علی کو دربار میں لے کر جانا ہے، علی کے گلے میں چاہے رسی ڈالنا پڑ جائے، ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ علی کے گلے میں چاہے رسی ڈالنی پڑے، ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ سیدہ کا جو غم تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لگائی، سیدہ کو در و دیوار کے مابین پیس دیا گیا۔ سیدہ کا جو غم تھا نا وہ یہ تھا کہ حق کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے سیدہ نے قیام کیا، سیدہ آگے بڑھی، سیدہ اپنے حق نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں کہ سیدہ نے ہاری ہوئی جنگ لڑی تھی، لیکن سیدہ نے جنگ لڑی، سیدہ آگے گئیں، سیدہ نے حق کے لیے سٹینڈ لیا، اور سیدہ نے بتایا کہ اس دنیا سے جانا کس طرح سے، اپنی موت کو بھی ظالم کو آشکار کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ سیدہ نے اپنی موت کے ذریعے بھی مظلومیت کو بیان کیا اور دین کی تبلیغ کی۔ سیدہ کی وصیت نے لوگوں کے ابہامات کو دور کیا، حق اور باطل کو، دوست اور دشمن کو واضح کیا۔ سیدہ کا ذکر مصائب ہو، سیدہ کی وصیت، سیدہ کا کفن دفن، سیدہ کی قبر کا نامعلوم ہونا، یہ فقط گریہ کرانے کے لیے نہیں ہے، اس میں درس ہے عزیزان مان، اس میں درس ہے۔ سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں سیدہ کے پاس آئی، میں نے سیدہ سے سوال کیا کہ سیدہ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ شہزادی نے فرمایا میں رنج و غم کے درمیان زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کون سے غم؟ باپ کی جدائی کا غم، علی پر ظلم ہونے کا غم، علی کے حق کو غضب کرنے کا غم۔ صبت علیہ مصائب صبت علی الایام سنہ لیالیا، یہ جملے شہزادی نے کیوں کہے؟ سوال کیا ہے، یہ جملے شہزادی نے کیوں کہے؟ یہ جو شہزادی کا گریہ تھا نا عزیزان مان، یہ سیاسی گریہ تھا، یہ سیاسی گریہ تھا، فقط یہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت، ایک خاتون جو باحجاب ہے، اس کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کہاں گریہ کرے گی؟ گھر میں گریہ کرے گی یا قبر کے سرانے جا کر گریہ کرے گی؟ شہزادی بیابانوں میں جا رہی ہے، شہزادی احد میں جا رہی ہے، شہزادی بیت الاحزان میں جا رہی ہیں۔ کیوں؟ وہ کون سا غم تھا جس نے شہزادی کے قلب نازنین کو اتنا مستر کیا کہ شہزادی اپنے گھر سے نکل کے چھوٹے بچوں کے ساتھ شدید دھوپ میں، چہرے جلس گئے تھے، شہزادی جاتی تھی اور جا کر گریہ کرتی تھی۔ جب لوگ علت پوچھیں، جب لوگ وجہ پوچھیں تو وجہ بتائیں کہ باپ کی جدائی علی کا حق غضب کیا۔ سیدہ نے جو جملے کہے نا صبت علی مصائب، یہ فقط اپنے مظالم پر نہیں کہے، سیدہ نے خود علی سے ارشاد فرمایا یا علی میرے بعد جو آپ پر مصیبتیں ٹوٹیں گی نا ان پر گریہ کر رہی ہوں۔ شہزادی کا گریہ فقط اپنی مصیبتوں پر نہیں تھا، شہزادی کا گریہ علی کے حق کو غضب کیا گیا اس پر بھی تھا۔ محمد بن لبید کہتے ہیں کہ احد کے قریب میں نے دیکھا ایک خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ گریہ کر رہی ہے، تو میں نے ایک جملہ کہا کہ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ آپ کے بابا نے امامت اور خلافت کو مشخص نہیں کیا۔ کیسا عجیب جملہ تھا، آپ کے بابا نے ولایت اور خلافت اور امامت کو مشخص نہیں کیا، معین نہیں کیا۔ حالانکہ یہ لبید اہل مدینہ میں سے تھا، غدیر کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن جملہ کہا، شہزادی سخت ناراحت ہوئی۔ شہزادی نے کہا اے ابن لبید، کیا میرے بابا نے غدیر کے بعد کوئی عذر کسی کے لیے باقی چھوڑا تھا؟ غدیر کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ، حدیث جملے، مثل کعبہ، مثل الامام مثل کعبہ، امام کی مثال کعبے کی سی ہے۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ امام کے سراغ پہ امام کے پاس جائے۔ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تلاش میں لوگوں تک جائے، وہ رابطہ پیدا کرنا امام وقت سے، امام سے، لوگوں کی ذمہ داری امت کی ذمہ داری۔ عزیزان مان، مجھے اور آپ کو پروردگار اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر میں اور آپ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ امامت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ علم دین سے وابستہ ہو جانا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں علم دین کی وجہ سے بچیں گی۔ کربلا کا واقعہ علم کی کمی کی وجہ سے پیش آیا، لوگوں نے اہل بیت کو پہچانا نہیں۔ ہاں،
لہٰذا میں اور آپ سب جانتے ہیں فضا ذاکری کلاس میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. مدرسہ ایمانیہ ہے جہاں پر کلاسز ہوتی ہیں, بچوں کو درس دیے جاتے ہیں, قرآن سکھایا جاتا ہے, ذاکری سکھائی جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے فضا ذاکری کلاس میں اگر آپ آئیں تو آپ کو ذاکرہ ہی بننا ہے, نہیں عزیزہ, مجھے اور آپ کو دیندار بننا ہے. ذاکری سیکنڈری چیز ہے, پرائمری چیز یہ ہے کہ میں اور آپ فقہ کو سمجھ سکیں, میں اور آپ اپنے عمل کو بہتر کر سکیں, میں اور آپ اپنے فہم و فکر میں اضافہ کر سکیں, میں اور آپ اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکیں. یہاں پر کلاسز کا آغاز ہوتا ہے پیر سے جمعرات, آغاز ہو چکا ہے. پیر سے جمعرات مدرسہ ہے اور مختلف ٹیچرز یہاں پر آتے ہیں, درس دیتے ہیں, علماء آتے ہیں, درس دیتے ہیں. یہ جو ہمارا فضا ذاکری کلاس ہے اس کی 2 برانچز اور بھی ہیں. خدا ہماری میڈم کو, ہمارے ٹیچرز کو زندگی دے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام علماء دین کو دین کی راہ میں آگے بڑھنے کی ہم سب کی توفیقات میں, توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک مرتبہ بھرپور انداز میں درود دیجیے گا محمد و اہل بیت محمد. عزیزان مان, زہرا کی زندگی نے, مجھے اور آپ کو درس تلاش کرنا ہے. خطبہ فدق پڑھیے, خطبہ فدق پڑھیے. صرف ممبر سے سن کے بات نہیں بنے گی, ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. خطبہ فدق پڑھیے. شہزادی نے خطبہ فدق میں کئی مقامات پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے, کئی مقامات پر. اگر آپ علی کو جاننا چاہتے ہیں, علی کو سمجھنا چاہتے ہیں, علی کی فضیلتوں کو جاننا چاہتے ہیں, سیدہ سے سنیے. سیدہ سے بہتر علی کو اور کون جانتا ہے؟ ایسے ہی ہے, سیدہ سے بہتر علی کو اور کون جانتا ہے کہ دنیا کو جس کے فیض نے اعلیٰ بنا دیا. ہوتا تھا فیضیاب وہ بنت رسول سے, آتا تھا رزق بانٹ کے کل کائنات کا, لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کے بدول سے. تو سیدہ سے سنیے. چند جملے آپ کی سماعت کی نظر کر رہی ہیں, ریسٹ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. خطبہ فدق کو جا کے پڑھیے. شہزادی نے دین کو خوبصورت انداز میں بیان کیا. شہزادی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے میری شادی اس شخص سے کی ہے. میرے بابا نے مجھ سے فرمایا, میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ جو امت میں سب سے بہترین ہے, جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے, جو سب سے زیادہ حلم اور بردبار ہے, حلیم ہے, بردبار ہے, جو اس پوری امت میں سب سے مقدم ہے. میرے بابا نے علی سے فرمایا, یا علی تم جنتی ہو, تمہارے شیعہ بھی جنتی ہیں. میرے بابا نے اس موقع پر جب دشمن رسول خدا کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے, میرے بابا علی ابن ابی طالب کو قلب دشمن, قلب لشکر میں بھیج دیا کرتے تھے. علی ابن ابی طالب, رسول نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. اور خوبصورت حدیث, خوبصورت حدیث, خطبہ فدق کو آپ خود پڑھیں گے. ایک اور خوبصورت حدیث آپ کی سماعت میں نظر کروں. شہزادی نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے محبت ہے, کہ شہزادی بتا رہی کہ علی سے محبت کامیابی کا راز ہے, سیکرٹ ٹو سکسیس. ان السعید کل السعید حق کا سعید من احب علی ابن ابی طالب فی حیاتہ و بعد موت. کامیاب, سعادت مند, حقیقی کامیاب, مکمل کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کی زندگی میں بھی, اور علی سے محبت رکھتا ہے اپنی زندگی کے بعد بھی. میں اور آپ تو کہتے ہیں قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. ہاں, جو علی سے محبت رکھتا ہے دنیا میں بھی دنیا کے بعد بھی. خوبصورت حدیث. پھر فرمایا شقی کل شقی حق کا شقی من ابغض علی ابن ابی طالب. اور شقی, مکمل شقی, حقیقی شقی وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے. رسول کی سنت ہے, رسول کی سیرت ہے. رسول کی سیرت اور سنت میں غالب ترین سنت کیا ہے؟ غالب ترین سنت علی ابن ابی طالب نہیں ہے نا. رسول نے جگہ جگہ, جہاں رسول کو موقع ملتا تھا, جہاں رسول کو نظر آتا تھا, رسول علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لطف لیتے ہوئے رسول علی کے فضائل جگہ جگہ رسول نے پہاڑوں میں, میدانوں میں, بلندیوں پر, ہر جگہ منبر پر علی کے فضائل بیان کیے. رسول کو علی کے فضائل بیان کرنا پسند ہے. جس کے ذاکر ہو خود مصطفیٰ اور خدا, جس کے ذاکر ہو علی ابن ابی طالب, جس کے ذاکر ہو خود مصطفیٰ اور خدا, اور قرآن اس کے گھر کی کہانی بھی ہو. مصطفیٰ کا وسیع اس کو کہتے ہیں ہم جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو. وہ علی کے جس نے بحکم نبی نفس جا جا علم پہ علم کر دیے. تیرے رہبر تو زندوں سے ڈرتے رہے, اس نے جنات کے سر قلم کر دیے. اس نے جنات کے سر قلم کر دیے علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ
ابو مسعود نے روایت کرتے ہیں کہ شہزادی سے سوال کیا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فرمایا علی آسمانوں پر، جبریل آسمان پر لے گئے علی بن ابی طالب کو۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں آسمان پر گئے؟ کہا کہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کسی بات پر بحث ہوئی، انہوں نے انسانی فیصلے کا تقاضا کیا، پروردگار نے ان کو اختیار کیا، اور جب اختیار دیا تو انہوں نے علی بن ابی طالب کو اختیار کیا، کیونکہ علی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، علی بہتر سے بہتر ہے، علی ہے نور خالق کا، علی نفس پیغمبر ہے۔ آپ کے جذبہ ولایت کی تسکین کے لیے علی ایک باب لازم ہے نصاب دین فطرت میں، علی ایک باب لازم ہے نصاب دین فطرت میں، عبادت میں، لیاقت میں، سخاوت میں، شجاعت میں۔ علی قبلہ، علی کعبہ، علی تقویٰ، علی سجدہ، علی کیا کیا برائے انس و جاں ہر ایک مصیبت میں، علی فاضل، علی کامل، علی اکمل، علی افضل، علی اعلیٰ، علی بالا نگاہ رب عزت میں۔ تیرا آغاز کعبہ ہے، تیرا انجام مسجد ہے، تیرا آغاز کعبہ ہے، تیرا انجام مسجد ہے، ولادت میں کوئی ثانی نہ ہمسر ہے شہادت میں۔ عزیزان ایمان، شہزادی کی ذات ہے جو علی کے حق کو ڈیفینس کرنے والی ہے، مدافع۔ شہزادی جب لوگ علی کو لینے کے لیے آئے، مسجد میں لے جانا چاہتے تھے، تو شہزادی پوری جرت کے ساتھ آگے بڑھی۔ کس لیے؟ امامت کے لیے۔ یہ میسج ہے بہت اسٹرانگ، بہت کلیئر، بہت واضح۔ شہزادی کہتی ہے امت کو تفرقے سے بچائے گا کون؟ امامت۔ امامت بچائے گی۔ کون بچائے گا؟ حبل اللہ علی ابن ابی طالب بچائیں گے۔ شہزادی مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں کہ امامت کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، زمینہ سازی کرنی ہے۔ ہاں، جس طرح سے شہزادی نے اپنے وقت کے امام کی غربت کو محسوس کیا، جس طرح شہزادی نے اپنے وقت کے امام کی تنہائی کو محسوس کیا، جس طرح سے شہزادی نے ثابت قدمی سے اپنے امام وقت کا ساتھ دیا، مجھے اور آپ کو بھی دینا ہے، مجھے اور آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ اہل بیت کی راہ میں، امام وقت کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے۔ عزیزان ایمان، شہزادی شہزادی پوری جرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ شہزادی آگے بڑھی۔ کس حالت میں؟ شہزادی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، شہزادی آگے بڑھی۔ شہزادی نے مولا کائنات کے مسجد میں لے جانا چاہتے ہیں مولا کو، بیعت چاہتے علی سے۔ شہزادی نے مولا کے ہاتھ کو، مولا کے ابا کے دامن کو تھام لیا، اب وہ ابا کا دامن جو زہرا نے تھاما تھا، ملعون ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، زہرا نے علی کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کریں؟ اتنی ضربتیں لگاؤ کہ زہرا علی کا ہاتھ چھوڑ دیں۔ ضربتوں کی وجہ سے علی سے زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ آخری وقت میں مولا نے گریہ کیا تھا، جب عمار نے پوچھا یا علی صبر کریں، کہا میرے سے ایک عظیم ہستی جدا ہو گئی، میں کیسے صبر کروں؟ سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، نہیں بتایا کہ پہلو شکستہ تھا۔ علی کا گریہ اب نہیں تھمے گا، علی کی راتیں اب روتے ہوئے گزریں گی۔ یہ وہ شہزادی ہیں، السلام علیکم میں اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں ایتھا المستخدہ مقہورہ، جن پر بے انتہا ظلم کیا گیا، اور شہزادی پر جو مصائب ڈھائے گئے وہ صرف جسمانی مصائب نہیں تھے، جسمانی مصائب بھی تھے، روحانی اذیت بھی دی۔ اس طرح سے روحانی اذیت دی کہ جسم نہ بود شبیہ جسم بود، جسم نہیں تھا، جسم کی صرف شبیہ رہ گئی تھی۔ روایت ملتی ہے کہ شہزادی کی ہڈی پر کھال رہ گئی تھی۔ حضور آپ کی بیٹی کا در جلایا گیا، حضور آپ کی بیٹی پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی۔ اور شہزادی کے مصائب
دو حصوں میں، وہ جو ان کی زندگی میں ان پر ڈھائے گئے اور وہ جو ان کی زندگی کے بعد ان پر ڈھائے گئے، ان کی اولاد پر ڈھائے گئے۔ سیدہ ہے جو کربلا میں بھی موجود ہے، اور آج آپ علی اکبر کے نام پر پرسہ دے رہے ہیں نا، تو سیدہ کو یاد رکھیے گا، سیدہ کو یاد رکھیے گا، زینب کو مت فراموش کیجیے گا۔ سن کر مت روئیے، سن کر مت روئیے عزیزانو، سن کر مت روئیے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، کربلا کو تصور میں لائیے، حسین جیسا بوڑھا باپ ہے اور اس کے سامنے علی اکبر جیسا جوان مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اگر جوان بیٹا طبعی موت میں مر جاتا ہے نا، بوڑھا باپ اسی وقت مر جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں محسوس کر سکتے۔ اگر عمر مبارک اتنی ہوتی جتنی حسین کی تھی اور ہمارا کوئی جوان بیٹا جاتا، شاید محسوس کر لیتے، لیکن نہیں عزیزانو، نہیں محسوس کر پاتے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا یہ بچہ جو اب جا رہا ہے نا، تو برچھی بھی لگے گی، نیزے بھی لگیں گے، نہ جانے کتنا خون بہے گا۔ اکبر حسین کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے، تو جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے۔ اے لال ذرا سنبھل کر میدان میں جانا، برچھی تیرا مقتل میں جگر ڈھونڈ رہی ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، جتنا گریہ بڑھے گا شہزادی کی توجہات بڑھیں گی۔ بارک اللہ، آپ نے سیدہ کے دل کو خوش کیا۔ عزیزانو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ سن کر مت روئیے، محسوس کر کر روئیے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، حسین اپنے سینے میں باپ کا دل رکھتے ہیں۔ جس قدر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے تکلیف ہوتی ہے نا، حسین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حسین نے کربلا میں قربانیاں نہیں دی، اپنے جگر کے ٹکڑے دیے حسین نے، اور اب علی اکبر کو بھی دے رہے ہیں۔ علی اکبر خیموں میں آئے ہیں بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے۔ علی اکبر خیموں میں آئے ہیں بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے عزیزانو، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ بیویوں نے کہا علی اکبر تم جا رہے ہو، ہم حلقہ بنا لیتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جانا۔ علی اکبر گزرے، بیویوں نے کہا واہ غربتا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرنا۔ سڑپ گئے علی اکبر، بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے، میرا بابا غریب ہو گیا۔ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ۔ تاریخ یاد دلا دو عزیزانو، پرسہ دیجیے گا، جب اسماعیل کو ابراہیم لے کر گئے تھے نا، جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر گئے تھے، کیوں لے کر گئے تھے؟ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ ماں جانتی تھی نا، جاننا اور ہوتا ہے عزیزانو، دیکھنا اور ہوتا ہے۔ ماں جانتی تھی، اسماعیل کو ذبح کرنے لے کر گئے تھے، لیکن جب قربانی ذبیح عظیم سے بدل گئی، اسماعیل واپس آئے۔ ماں نے، ہاجرہ نے اسماعیل کو دیکھا، ایک مرتبہ پیار کرنا شروع کیا، گردن پر نگاہ کی، کھال تھوڑی سی اکھڑ گئی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹے سے کہا بیٹا یہ کھال کیسے اکھڑی؟ کہا بابا نے خنجر رکھ کر دبایا تھا۔ ہاجرہ بے ہوش ہو گئی۔ اسماعیل اگر یہ چھری چل جاتی، ماں تیرے بغیر کیسے رہتی؟ حضرت الزہرا، اکبر نہ چین سے رہی لیلا تمہارے بعد، دوبارہ لہو میں کلیجہ تمہارے بعد، میدان سے گھر کو اے علی اکبر پلٹ کے آؤ، ویران اللہ کی نظروں میں خیمہ تمہارے بعد۔ اکبر مٹے گی کس طرح لیلا کی حسرت ہے، تربت میں رکھا جائے گا۔ عزیزانو، اگر بچے خوبصورت نہ بھی ہو تو ماں کو تو بہت خوبصورت لگتے ہیں نا، لیکن اگر بچہ اتنا خوبصورت ہو، شبیہ پیغمبر اکبر ذبابہ میدان، اگر بچہ اتنا خوبصورت ہو کہ جب باہر نکلے تو لوگ روک روک کر حسن نبی کا دیدار کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے کتنی حسین صورت بنائی ہے۔ روایت یاد کراؤں، جب سر یزید کے دربار میں گئے تھے، یزید نے اکبر کے سر کو دیکھا، کھڑا ہوا بیٹھا، یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین کے بیٹے کا سر۔ ملعون نے جملہ کہا، اس کے کلیجے میں برچی لگنے کے بعد، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد حسین زندہ کیسے رہا؟ اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گیا حسین، ظالم تو اب حسین پہ خنجر چلائے۔ ایک اور روایت جب سر جا رہے تھے نیزوں پر،
ایک عورت آئی تھی نا، شامی عورت، آ کر نیزے کے سامنے کھڑی ہو گئی، کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ کس طرح ریحان اس گفتگو کا بیان، عورتیں جب شام کی قیدی لے کر ہٹ کیا، جس جوان کا لو کے نیزہ پر ہوا اثر آیا، اس جوان سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں۔ آجرکم الزہرا، آجرکم الزہرا۔ عزاداروں، ایک حد ہوتی ہے مسائل بیان کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے مسائل سننے کی، جو میں بیان نہیں کر سکتی، جو آپ سن نہیں سکتے۔ سوچئے حسین نے کیسے جھیلا۔ چھٹے معصوم سے کسی نے سوال کیا، سر اس کائنات کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا۔ کہا اس کائنات کی سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ جواب نہیں دیا، کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اکبر چلے جاتے نہ زدارو، اکبر چلے۔ حسین نے کہا اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر، دل کو اطمینان، دل کو تسلی میں کم مولا، کتنی دیر کا اطمینان ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، عزاداروں بس مختصر کر رہی ہوں، آپ نے فرصہ دینا ہے، حق ادا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر آئے حسین کے پاس، یہ نہیں کہا بابا برچھی لگی ہے، بابا تلوار لگی ہے، بابا نیزہ، بابا خون نکل رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ محسوس کیا آپ نے، تھی نہر ماں کے محل میں، اور فاطمہ کے لال پیاسے شہید ہو گئے، پانی نہ پا سکے۔ جاؤ علی اکبر تمہیں نانا سیراب کریں گے۔ علی اکبر نے جنگ کی، خوب جنگ کی۔ ایک مرتبہ حسین ابن نبی کہتے ہیں علی اکبر بہت اچھی جنگ کی، لیکن ذرا خیام کی طرف دیکھو، تمہاری پھوپھی اماں، تمہاری بہنیں، غیرت ہاشمیہ۔ علی اکبر پلٹے، کائنات کی تاریخ کا وہ واقعہ رونما ہوا۔ علی اکبر کے سینے میں، عزاداروں بچپن سے سنتے ہیں نا، سنتے میں بڑے ہوئے، علی اکبر کے سینے میں، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل تھا۔ کبھی محسوس کیا کتنی طاقت سے، کتنی طاقت سے۔ میں اور آج جب اپنے بچوں کو مارتے ہیں، دیکھ کر مارتے ہیں نا، وہ مولود ہے، اس نے کتنی طاقت سے نیزہ مارا ہوگا، اور اس کے بعد نیزے کو پکڑ کے کھینچا، نیزے کو نکالنا چاہتا ہے، دستہ ہاتھ میں آ گیا، برچھی کا پھل علی اکبر کی پسلیوں میں سنبھل نہیں سکے۔ علی اکبر بابا علیکہ منی سلام، صبح سے دیکھ رہے ہیں میرا بوڑھا باپ لاشے پہ لاشا لا رہا ہے، بابا میں آپ کو جواب کی زحمت نہیں دوں گا، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ میں نہیں جانتی، میں نہیں محسوس کر سکتی، جب حسین نے یہ جملے سنے ہوں گے، کتنا بوجھ آ گئے ہو حسین کے بوڑھے کندھوں پر، کتنا بوجھ۔ کیا مطلب ہے آخری سلام کا؟ بابا علی اکبر کو نہیں دیکھ سکیں گے، میرا آخری سلام۔ بابا علی اکبر کی اذان نہیں سن سکیں گے، میرا آخری سلام۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں حسین ایسے اٹھتے تھے جیسے درد اٹھتا ہے، ایسے گرتے تھے جیسے آنسو گرتا ہے۔ روایت میں نہیں ملتا حسین گھوڑے سے اترے، حسین گھوڑے سے گرے، گر کر زمین پہ خاک اڑائی حسین نے، دل تھام کے یہ بات سنائی حسین نے، آنکھوں سے سوچتا نہیں مجھ دل ملول کو، اے بیویوں، اے ظالموں، دکھا دو شبیہ رسول کو۔ آنکھوں کا نور چلا گیا حسین کا۔ محسوس کر رہے ہیں، اپنے مولا کا ساتھ دیجیے گا خدا، آپ سب کو مقام علی اکبر پر پرصداری کا موقع دے۔ ہاں آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے لاشیں علی اکبر پہ پہنچے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور، بس چند لمحوں کے لیے زحمت ہے۔ ایک جوان بیٹا زمین کربلا پر ہے، جوانی میں تو خون بہت زیادہ ہوتا ہے نا، بوڑھا باپ ہے، کہاں اسماعیل آ کر دیکھے، کہاں ابراہیم آ کر دیکھے، یہاں پر کوئی پٹی نہیں ہے، ہاتھ نہیں بندھے، پسر کے سینے سے برچھی کوئی نکالے تو اس انتہا میں الگ ہے زمانے بھر سے حسین۔ لاؤ علی اکبر، حسین تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ میں کہوں مولا مت کیجئے، برچھی اس طرح سے لگی ہے،
کہ علی اکبر کا کلیجہ، ارے بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا ہے جان، اب لبوں پر برچی نہ کھینچنا، برچی کے دم سے خون ہے دل میں رکا ہوا، ابلے گا یہ زمین پر، برچی نہ کھینچنا، مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر، پھر خود ہی لڑ کر آ گئے گرچی کو دیکھ کر، کہتا رہا جواب سر برچی نہ کھینچنا۔ ایک جملہ کہا حسین نے، ایک جملہ کہا، بس 2 جملے اور۔ حسین نے ایک جملہ کہا جو آج تک کسی باپ نے بیٹے کے لیے نہیں کہا۔ حسین نے کہا علی اکبر تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہے، میں سب کو دیکھوں مجھے میرا اکبر نظر نہ آئے، میں سب کو سنوں میں اپنے علی اکبر کو نہ سن سکوں۔ جانتے ہیں عزیزانو، کسی لاشوں کو اٹھانے کے لیے حسین نے مدد طلب نہیں کی، لیکن یہ اکبر ہے۔ حسین نے خیام کی طرف دیکھ کر بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، آؤ حسین کی مدد کرو، آؤ حسین کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے۔ آواز آئی لاشا ہے برابر کا، لاشا ہے برابر کا۔ محسوس کیا آپ نے، جوان بیٹا ہے قد، لاشا ہے برابر کا، بھائی سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ ہماری جانیں قربان سیدہ زینب، ہماری جانیں قربان یا امام زمانہ، آپ کی جدہ کا پرسہ دینے کچھ گناہگار عزادار یہاں موجود ہے۔ کاش ہمیں پتا ہوتا آپ کا نشان کہاں ہے، ہم آتے سیاہ لباس میں سیاہ پرچم کے ساتھ آپ کو پرسہ دیتے۔ مولا اس ظلم کا انتقام لیے بغیر، مولا اس تماچے کا انتقام لیا بغیر، مولا اس رسی کا انتقام لیے بغیر اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تھی جس کے لبوں پہ کر وہ بلا، یا مہدی اس کا پرسہ لو، وہ جس سے فدق بھی چھین لیا، یا مہدی اس کا پرسہ لو، جلتا ہوا در تھا جس میں گرا، یا مہدی اس کا پرسہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا و امیہا، پروردگار اس قبیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ پروردگار تو نے ذکر اہل بیت سے نوازا، حب اہل بیت سے نوازا، دنیا اور آخرت ان کے ابراہیم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی نئی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری نیت میں عبادت عمل میں قبول عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے آنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مرحومین اب سے بچھڑ گئے ہماری اس عبادت میں ان کو شامل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں، خصوصی کے ساتھ ہمارے مدرسے کے ٹیچر جو بیمار ہیں، پروردگار بحق کے سید الشہداء، بحق کے سیدہ زہرا، بحق کے سیدہ زینب، سب بیماروں کو روحانی اور جسمانی طور پر خصوص نور الصبا کو شفا عطا فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعائیں ہمارے ذہن میں بحق کی سیدہ ان تمام لوگوں کی زائرین اور دنیاوی حاضر اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار جو لوگ زیارات پر جانا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے، پروردگار ہم سب کو اتنا رزق عطا فرما کہ رزق کی زیارت ملتا رہے۔ پروردگار ہمیں محبت اہل بیت کی، معرفت اہل بیت کی، آنسوں کی غربت سے دور رکھ۔ پروردگار ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا سید السردار مولا آقا امام محفوظ زمان کے ظہور میں تعبیر فرما، اور جو امام کا ظہور و لبیک کہنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا رب الحسین بحق الحسین بصدر الحسین بظہور الحجت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔